अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में एक बार फिर सियासी कलाबाजियां, कोई पार्टी ज्वाइन कर रही है हुकूमत, कोई पार्टी हुकूमत से इख्तलाफ कर रही है, कोई पार्टी वजारतों पे मुज़ाकरात कर रही है और हुकूमत सबकी बातें मानती जा रही है। और लगता ही है कि कल सुबह के सूरज तुलू होने तक हुकूमत की जितनी इत्तेहादी जमातें थीं वो उसके साथ मिल चुकेंगी और अपने अपनी किए हुए डिमांड जो हैं वो उनको शायद मिल जाएंगी। पाकिस्तान में सियासत में क्या होने जा रहा है, क्यों ये अननेचुरल अलाइंसेस कायम हैं, क्यों नेचुरल अलाइंसेस नहीं बन सकते, और सियासतदान क्या चाहते हैं और अवाम के मसाइल पे क्या किसी की नज़र है या नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एहतजाज ज़रूर कर रही है, लेकिन काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि उनका एहतजाज मियाँ नवाज शरीफ की हद तक तो बिल्कुल जायज़ है और बनता है, लेकिन जब मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला करते हैं तो शायद वो सही बात नहीं है, क्योंकि वो इसी निज़ाम का हिस्सा है। बहरहाल इसका जवाब देंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सदीकुल फारूक ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। कराची में हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट और एडिटर एंड ब्यूरो चीफ सलमान गनी साहब ने, और हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के अमीर मकाम साहब। सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहब, मुझे सिर्फ उस पीर का पता बता दें, वो पीर साहब जो जरदारी साहब को तावीज़ देते हैं, उनके दुआएं करते हैं, ऐसा कौन सी गिद्दड़ सिंगी उनके हाथ में कि सारे नाराज होकर वापस आ जाते हैं? मुबशर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात करी। देखें, सदर साहब एक बड़ी नेक नीति के साथ काम करते हैं और जो गिदड़ सिंगी है वो खुद हैं और जो पीर हैं वो अपने खुद के वो खुद ही पीर हैं। जाहिर बात है कि जब आप कोalition गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसमें आपस में कुछ नाराजगियां होती हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि जनाब वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग चले भी जाते हैं, लेकिन उनको मना के वापस लाना सदर साहब को बिल्कुल आता है। हमारी मफामत की पॉलिसी वो चलती रहेगी। मैं समझती हूँ कि आज का जो दिन है बड़ा अहम है, क्यू लीग के हवाले से भी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी। तमाम के तमाम जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ हैं और ख़ास तौर पे जमहूरियत को कोई डिरेल होने नहीं देख सकता है। जितनी भी जमहूरी जमातें वो ये समझती हैं कि गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। जो इश्यूज़ हैं इस वक्त आवाम के, वो पूरे पाकिस्तान के, कोई स्पेसिफिक पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान के इश्यूज़ नहीं है। कुछ चंद एक ऐसे बिल्कुल हैं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ा वावेला मचाया हुआ है PMLN ने, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल ही गैर महज़ब तरीके से इन्होंने किया हुआ है। खुद ही वो खादिम डेंगी हैं और खुद ही वो लोगों को सड़कों पे लेकर आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ लेके जाते हैं और फिर खुद ही डंडे पड़वाते हैं। उनको अपनी पूरी असेंबली में तकरीबन 171 उनके MPs हैं, कोई इस काबिल नज़र नहीं आया कि भाई किसी को वज़ीर सेहत बना दें, किसी को वज़ीर दाखिला बना दें, ताकि जो इदारे हैं, जो वजारतें हैं, वो अपना काम तो कर सकें। लेकिन इस वक्त जो खास तौर पे जो एक चीज़ है, जो PMLN जिस तरीके से तनहा हो गई है, जिस तरीके से वो एक मैं समझती हूँ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो ये समझती है कि जी PML क्यों आ जाएगा। मैं अभी नवाज शरीफ साहब के कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, उन्होंने कहा जी अगर वो इत्तेहाद छोड़ दें PPK के साथ तो फिर हमारे साथ आ जाएं, बातचीत करें। चंद रोज पहले इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है शर्मिला, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ दें और आप दुनिया TV आ जाएं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि आप आवाम के इश्यूज पे बात करें। आप करते हैं तो अवाम के इशू पे बात करें, तभी वो धरने दे रहे हैं, तभी वो लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट, मियाँ साहब तो पार्लियामेंट में नहीं है। जमहूरियत में मियाँ साहब तो पार्लियामेंट में नहीं है। नहीं, मियाँ साहब को तो पार्लियामेंट में होना चाहिए था, उनको और ये भी उनका आईनी हक है। अगर वो एहतजाज करते हैं तो उनका आईनी हक है पार्लियामेंट में आते। अच्छा, मैं एक मिनट पार्लियामेंट में आते तो बेहतर तरीके से मैं इस पे बात करता हूँ, क्योंकि इसका जवाब सदीकुल फारूक साहब ने देना है। मैं तो यहाँ पे मॉडरेट कर सकता हूँ। सदीकुल फारूक साहब, आपने तमाम बात सुनी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर लुकमान साहब, आपने अजीब दावत दी शर्मिला फारूकी को कि सियासत छोड़कर सहाफत में आ जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शुक्र करें मैंने सियासत छोड़ के, अलबत्ता जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं चौधरी शुजात साहब को और PMLQ को कि आप इधर आ जाएं हुकूमत छोड़ के, तो वो सियासत से सियासत की तरफ बुला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो तो ठीक है, लेकिन आप वाला मामला जरा कुछ शर्मिला फारूकी को अच्छा नहीं लगा। अगर ये आ जाएं तो शायद यहाँ भी टीवी पे भी तो अदाकारी होती है ना सदीकुल फारूक साहब, तो सियासत से अदाकारी में आ सकते हैं ना जी। मैंने कहा टीवी पे अदाकारी भी होती है ना।
اداکاری کی بات آپ نے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات آپ سامنے لے آئے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھی. بہرحال آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو میں آپ کو آپ کے معلومات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی اپوزیشن تو ٹھیک لگتی ہے لیکن شہباز شریف صاحب اس ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، سربراہ ہیں، اوورآل ہم سب کے وہ قائد ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور پارٹی ہی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. صوبہ جو ہے اس کے وسائل کل جو ہیں وہ 700 ارب روپے کا بجٹ ہے، مرکز کا بجٹ ہے 3200 ارب روپے کا. مرکز پالیسیاں بناتا ہے، وہ مانیٹری پالیسی ہو، فسکل پالیسی ہو، فارن پالیسی ہو، آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی اور یہ تمام ادارے اس کے پاس ہیں، فارن ریلیشنز اس کے پاس ہیں. اس کے اقدامات کا اثر صوبوں پر بھی ہوتا ہے، صوبوں کا جو ہے اوپر مرکز پہ نہیں ہوتا. لہٰذا جب ان کی پالیسی، مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، یہ نندی پور اور چیچو کی ملیاں کے 2 پاور اسٹیشن 900 میگا واٹ کے، وہ پڑے ہیں 1.5 سال سے کراچی بندرگاہ پر، اور مرکزی حکومت آنے ہی نہیں دیتی کہ پنجاب میں کہیں لگ جائیں گے تو 900 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں انجیکٹ ہو جائے گی، کچھ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی، انہیں پرواہ نہیں ہے. یہ مرکزی حکومت کی پالیسی ہے. پتہ نہیں میرا شاید میری آواز بالکل آ رہی ہے نا آپ کو؟ نہیں، آپ کی آ رہی ہے، صرف میں آپ کو روک نہیں رہا اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مرکز کی ان پالیسیوں کے خلاف ہم احتجاج وزیر اعلیٰ کا بھی حق ہے. ان کے تو اپنے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ احتجاج کرتے ہیں اور بار بار احتجاج کرتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کروں گا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جناب مسلم لیگ، کاف اور ایم کیو ایم والے شاید صبح تک وہ بھی آ جائیں. دیکھیے، ریکنسلیشن کی پالیٹکس اپنی جگہ، لیکن یہ ریکنسلیشن میں سے اچانک ناراض ہو کے استعفے دینا، 5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھے تو الگ ہو جانا، اور پھر کچھ منوا کے واپس آ جانا، یہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ذاتی مفادات ایسے ہوتے ہیں جن پر زد پڑتی ہے، الگ ہو جاتے ہیں، ذاتی مفادات پورے ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اس میں تو کوئی شک میرا نہیں. خیال ہے قومی مفادات کی صدیق اور صاحب، عوام کے مسائل کی سیاست، میرا خیال ہے کہ میرا تو ذاتی سیاست، میں آپ سے بالکل اس بات پہ متفق ہوں، کیونکہ کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے عوام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں. جی، تو یہ تو ساروں پہ الزام یہ نہیں لگتا ہونا چاہیے. اگر مجھ پر آپ الزام لگائیں گے میری پارٹی پر تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی تو تسلیم کروں گا. نہیں، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں نا کہ عوام جو ہے اب سیاستدانوں کے متعلق یہ کہنا شروع ہو گئی ہے. یہ سیاستدانوں کے نہیں، حکمرانوں نے، جن حکمرانوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے، اس کے اداروں کو توڑا ہے، اس کے مفادات کو غیر ملکی طاقتوں کے پاس رہن رکھا ہے، یہاں دہشت گردی کی جنگ کو امپورٹ کیا ہے، یہاں کے لوگوں کو قربان کیا ہے، قرضے بڑھائے ہیں. ان لوگ، وہ جو بھی ہوں، وہ جرنیل ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ کارکن ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، میرا خیال ہے احتساب جو ہے وہ جج ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، سب کا ہونا چاہیے اور دو ٹوک ہونا چاہیے. ویسے سلمان غنی صاحب، ہماری یہ کتنی بہادری ہے کہ ہمیشہ ہم ریٹائرڈ جرنیل کو برا کہتے ہیں، حاضر سروس جرنیل کے متعلق ہم کچھ نہیں کہتے، ہم جنون بہادر لوگ ہیں. میرا خیال ہے اب ایسی بات بھی نہیں ہے. اب یہ 21ویں صدی ہے، بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. اگر آپ کو اے پی سی میں یاد ہو تو ایک کویسچن میاں نواز شریف نے کیا کہ جی یہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو دنیا کیوں شور مچا رہی ہے. یہ بڑا معنی خیز فکرہ تھا. منور حسن صاحب نے کہا کہ یہ جگہ ایسی باتیں کرنے کی نہیں، تو وہ بلوچستان کا بابا محمود اچکزئی نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے. بات یہ کہ جو آپ نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا کہ کاف لیگ، ایم کیو ایم، مبشر صاحب یہ حکومت چھوڑ گئے تھے. آپ بتائیں، آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا. کیا انہوں نے اپنی سرکاری گاڑی چھوڑ دی تھی، جھنڈے چھوڑ دیے تھے؟ یہ قطن گورنمنٹ کو چھوڑا نہیں تھا. دیکھیں، اگر آپ کاف لیگ سے تو استعفے نہیں دیے تھے، نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو اپنے پارٹی ہیڈ کو دیے تھے استعفے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پرائم منسٹر، کبھی انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے استعفے ہم جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے اور وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. دیکھیں، یہ جو پریشر ٹیکٹس ہے نا، چودھری شجاعت حسین جنہیں میں جانتا ہوں، ان کے لیے سب سے بڑا فیصلہ جو تھا نا وہ پیپلز پارٹی سے الائنس کا تھا، جو وہ کر چکے ہیں. اور یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے. اور کاف لیگ جس حالات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ گئی ہے وہ بھی کوئی ڈکی چھپی نہیں. لیکن دیکھیں، یہ ایک ان نیچرل بات تھی. نیچرل بات وہی تھی جیسی کہ آج آپ حوالہ دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کا. میں آپ کو ایک دو تاریخی واقعات بتانا چاہ رہا ہوں ایک دوسرے کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے، کہ میاں نواز شریف لندن میں تھے
اور چودھری شجاعت حسین کی حکومت تھی، تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے مجھے گھر پہ بلایا، تو ایک ڈسکشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو بلایا جائے تو وہ آ جائیں گے. تو میں نے حیرانگی سے کہا کہ چودھری صاحب آپ سے زیادہ کسے پتہ ہے کہ میاں صاحب تو اسلام آباد میں نہیں تھے ٹھہرتے، وہ لاہور آ جاتے تھے. جب دوسری تیسری بار انہوں نے یہ بات کی تو یہ کسی حوالے سے بات میاں صاحب تک پہنچی، اور میں آپ کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو میں نے کہا جی بالکل، انہوں نے کہا تو یہی ہے. انہوں نے کہا سلمان صاحب چودھری شجاعت بہت بڑا آدمی ہے، بڑا وزیدار آدمی ہے. دیکھیں چودھری شجاعت حسین کی پارٹی پیپلز پارٹی، اس پیپلز پارٹی جسے جو کچھ وہ کہتے رہے، اور آپ دیکھیں کہ چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور اللہ کے حوالے سے کیس کیا تھا ان کا. میاں صاحب کا اعتراف کرنے کے باوجود طے شدہ ملاقات سے بیک آؤٹ کر گئے تھے وہ چودھری صاحب. دیکھیں کیوں کر گئے تھے، چلے یہ بھی بات آپ کر لیں. مجھے تو وہ لمحہ یاد ہے کہ چیزیں طے تھی. پھر کوئی پریزیڈنٹ زرداری سے بھی کسی کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے بندے دوڑ جائیں گے. دیکھیں بندے تو دوڑ جانے تھے. جس حالات میں کاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ گئی، کس وجہ سے گئی، کس کو نقصان ہوا؟ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں، دو آرا نہیں. پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. نیچرل الائنس وہی تھا جو نون کا اور کاف تھا، اور ان نیچرل الائنس انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ ٹک چلتی رہے گی. الائنس آپ کی شاید جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی کر لے پیپلز پارٹی سے سندھ کی حد تک. دیکھیں یہ آنے والے وقت میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پری پلان دائیں بازو کے ووٹ بینک کو تقسیم کیا جانا ہے. لیکن مبشر صاحب جب آپ اپنی سیاسی تاریخ دیکھتے ہیں، یہ بھی کل کی بات ہے، 2008 کا الیکشن تھا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ 8 دن پہلے ایک لیٹر گیا ہمارے اساس ادارے کو کہ بالکل غیر جانبدار ہو جائیں. یاد ہے آپ کو کہ جی غیر جانبدار ہو جائیں، کسی شخص کو اپنے آفیسز میں بلانے کی ضرورت نہیں. اور خاص طور پہ ایک جماعت کا نام تھا جسے اقتدار میں آنا تھا. انہوں نے کہا جی وہ بندے نظر نہیں آنے چاہیے. اپسیٹ ہو گیا، کئی گھروں میں 100 دیگیں پکی ہوئی تھی، وہ پھر چینلز نے دکھائیں کہ یہاں پر جشن منایا جانا تھا. سلمان غنی ہمارے ساتھ ہیں، صدیق الفاروق ہمارے ساتھ ہیں، شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ ہیں. اور میں نے ایک آپ کو بڑی اہم خبر بریک کی ہے کہ اندر کھاتے بڑی ریپروچمنٹ ہو رہی ہے جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. پتہ نہیں یہ اتحاد میں ہوتے ہیں کہ نہیں، آنے والے دن بتائیں گے. بٹ ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہمیں جوائن کیا امیر مقام نے، پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے. امیر مقام صاحب، وہ ایسے کون سے اختلافات ہیں جن کی وجہ سے آپ سب لوگوں نے استعفے جمع کرا دیے اور پھر 5-6 گھنٹے کے اندر اندر وہ سارے اختلافات دور بھی ہو گئے؟ مان صاحب آپ نے سوال اچھا کیا، اور پہلے اسے کہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، وہی سے سٹارٹ کروں گا کہ کیا ریزن تھے اور کیا ہم نے استعفے دے دیے. اور اس کی مین بات یہ تھی کہ میرے گھر میں ذاتی بات کرو تو آپ کو پتہ ہے میرے تو پہلے دن سے ریزائن کیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی دیا اور اپنی لیڈرشپ کو بھی دیا، کیونکہ میرے صوبے کے تحفظات تھے اور میرا صوبہ اس الائنس کے خلاف تھا. مگر ایز اے ہول جو پارٹی نے فیصلہ کیا ہم نے اس کو مان لیا، لیڈرشپ کا فیصلہ. مگر ابھی جو حالات ہو گئی کہ 5-6 مہینے ہو گئے اور ہم حکومت کا حصہ رہے، اور جس طرح وہی سندھ والوں نے بھی رونا شروع کیا ہے کہ ہمارے ساتھ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اور وہی فرنٹیئر میں ہمارا جو حشر ہو رہا ہے، اور وہی جو ہمارے وزراء ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے. اور ہم جس مقصد کے لیے حکومت میں شامل ہوئے ہے کہ حکومت کو استحکام مل جائے، اسٹیبلٹی مل جائے، جو روزانہ 9-0 کے چکرے لگاتے وہ ختم ہو جائے، کوئی گڈ گورننس کی طرف آ جائے، کوئی عوامی ایشوز کی طرف آ جائے، تو وہی سارے جو ہم نے سوچ لیا وہی کام ہو ہی نہیں رہا تھا. تو کل میں ایک منٹ مجھے یہاں پہ یہ بتائیں امیر مقام صاحب، ایک منٹ ایک منٹ سوری، میں پہلے یہاں پہ میں پوچھ لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی سیاست نہیں ہے، آپ نے 9-0 کی سیاست خراب کرنے کے لیے حکومت جوائن کی؟ ٹھیک ہے، میری بات ذرا میں ذرا کمپلیٹ کرنے دو، کیونکہ وہی صورتحال تھی انسٹیبلٹی کی، حکومت کی آج ختم ہو گئی، آج رہ گئی تو ہم ساتھ گئے، اور جمہوریت کے خاطر اور ملک کے اور عوام کے خاطر. کل جو ہماری بات ہوئی، آپ نے شارٹ کٹ جواب دینا چاہوں گا، تو کل سب کے یہ تحفظات تھے کہ جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. ہم سارے عوامی لوگ ہیں اور کل ہمیں پھر عوام ہی میں جانا ہے، اور ہمارے ساتھ وہی لوگ ہیں جس کی اپنی ایک ورت ہے، اسٹینڈنگ ہے. وہ ہوا میں نہیں آئے، ہر ایک نے لاکھوں ووٹ حاصل کیے، ہزاروں ووٹ حاصل کیے. تو سب کا متفقہ طور پر یہ خیال تھا کہ ہم پہلے سے اور خراب ہو گیا. وہی پوزیشن ہماری بہتر تھی، ہم نے نہ قوم کے لیے کچھ کیا نہ ملک کے لیے کچھ کیا، تو ہمیں ابھی استعفے دینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ہمارے لیڈرشپ نے
پلیز میری بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ سوال کریں. تو ہماری لیڈرشپ نے بھی اس کے ساتھ، چودھری صاحبان نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا کہ بالکل ریزائن دینے ہی چاہیے. تو ہم نے کل دے دیے. آج تو میں نے آپ کی ٹی وی اور اس پر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ واپس لیے اور ہم پھر پیپل پارٹی کے ساتھ رہیں گے. تو یہ تو آپ کی سوال کا دوسرا جواب تو میں تب دے سکوں گا کہ ہماری لیڈرشپ پر ہمارے ساتھ ملاقات ہو جائے. میں نے ابھی مشاہد حسین صاحب سے بات کی کہ آپ امیر مقام صاحب آپ کو میری شکل نظر آ رہی ہے؟ میں نے بھی ٹی وی میں دیکھ لیا. آپ کو میری شکل نظر آ رہی ہے ٹی وی پہ؟ مل جائے اور ہمیں بتا دے کہ ان کے کیا وہ جو کل ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنا گین کیا ہے، تو تب پھر ہم اس کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم بات کریں کہ ہم نے اس لیے دوبارہ جوائن کیا. اچھا مجھے امیر مقام صاحب آپ کو میری شکل نظر آ رہی ہے؟ کوئی ٹی وی مانیٹر لگا ہوا ہے آپ کے آگے؟ جی جی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ آپ کا آواز بہت کم ہو جائے. میں آپ کو پوری قوم کے سامنے میں آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے جواب دیے ہے نا کہ اس سے بہتر جواب اس کا ہو نہیں سکتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، اور آپ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. جی پلیز ذرا آپ کریں. صدیق الفاروق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہ مبشر صاحب کی آواز کم آ رہی ہے اور ایکو بھی ہے. صدیق صاحب آپ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ایکو ہے اور آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کی مجھے بالکل ٹھیک آ رہی ہے. میں آپ کو کوئک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا نواز لیگ کو یہ نہیں چاہیے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ وہ جو اس کے نیچرل اتحادی بن سکتے ہیں ان لوگوں سے بھی رابطے کرنا شروع کریں؟ اگر سیاست ہی کرنی ہے اور مفاہمت ہی کرنی ہے تو اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے کیوں نہیں؟ دیکھیے آپ نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے اور میں آپ کی اس تجویز کو ریلیٹ کرتا ہوں سلمان غنی صاحب کی اس بات سے کہ رائٹ بینک جو رائٹسٹ پارٹی ہے بالخصوص مسلم لیگ نون جو خدا کے سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے ووٹ بینک کو تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف ہمیں آئین اور جمہوریت کے حوالے سے اصولی موقف بھی اختیار کرنا ہے. ابھی امیر مقام صاحب کی بات کو اور آپ اپنی بات کو سامنے رکھیں تو کیا رات جب چودھری شجاعت حسین صاحب یہ فرما رہے تھے اور ان کے وزراء کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے عوامی مسائل تو حل ہو نہیں رہے اور سب نے اتفاق کیا کہ بس اب اس حکومت سے الگ ہونا ہے، تو کیا رات کے اس 24 گھنٹے بھی نہیں 12 گھنٹے کے اس اندھیرے میں اور اجالے میں کیا کون سا اعلیٰ دین کا چراغ جو ہے وہ جناب آصف زرداری صاحب کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ آ گیا جس سے لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، کرپشن، دہشت گردی وغیرہ جیسے سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ واپس چلے گئے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ کہ جناب نواز شریف نے یہ کہا کہ اگر چودھری صاحبان مسلم لیگ کاف الگ ہوتی ہے اقتدار سے تو پھر ہم ان سے بات کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے ایک طرف یہ ریئلائزیشن بھی ہے، دوسری طرف عوامی مسائل حل کرنے کے لیے نئے مینڈیٹ کی طرف جانے کا راستہ بھی. تو اس طرح سے اگر واقعی وہ بات جو ان کے وزراء رات تک جس نتیجے پر پہنچے تھے اور انہوں نے استعفے دیے، اگر اس بات پر وہ کھڑے رہتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے بھی اور ہم سب نے جانا ہے عوام کی عدالت میں اور 3.5 سال کا جو بوجھ موجودہ مرکزی حکومت نے اور ان کی جو کچھ صوبائی حکومتیں انہوں نے عوام کے کندھوں پر ڈالا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر تو درست بات ہے وہ اکٹھا ہونے میں پہلے وہ آ جائیں، بتائیں کہ واقعی اس حکومت کے ساتھ جس نے عوام کو مسائل کے علاوہ کچھ نہیں دیا وہ اس کے ساتھ نہیں چلتے، تو پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے قائد نے جو بات کی ہے وہ انشاءاللہ سے پیچھے نہیں. میں اس پہ انالیسس لوں گا سلمان غنی سے، لیکن پہلے میں نے ایک ہی سوال پوچھنا ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ سے کہ 64 سال میں اتنے مسائل پاکستان کے نہیں ہوئے جتنے پچھلے 3 سال میں ہو گئے. جو آپ سے سوال میں نے پہلا پوچھا تھا وہی میرا سوال ابھی ہے. زرداری صاحب کا پیر کون ہے؟ ان کو تعویذ کون دیتا ہے؟ ابھی تک ٹکے میں ہے وہ. جی دیکھیں مبشر صاحب بات یہ ہے کہ آپ تعویذ میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں مبشر صاحب، لگتا ہے آپ کا بھی کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے. جی بالکل پھنسا ہوا ہے. بڑے میرے تو یہ حکومت پھنسی ہوئی ہے. مسئلے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں صدیق صاحب، آپ کا بھی کہیں نہ کہیں پھنسا ہوگا، میرا بھی پھنسا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہیں. یہ وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے جو افغان صدر سے بیٹھ کے سازشیں کریں. ہمارا کام ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا. یہ جو باتیں آج کی جا رہی ہیں پی ایم ایل کیو کی طرف سے، دیکھیے کل ہی چودھری شجاعت صاحب نے یہ بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو استعفے آئے یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، اس کو ہم حل کر لیں گے. اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جس کے اوپر میاں صاحب نے بھی کہہ دیا چھوڑ کے آ جائیں تو جی ہم بات چیت. ٹھیک ہے، جمہوریت میں بات چیت چلنی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مختلف جماعتوں سے ہونا چاہیے،
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کریں مانیکا گروپ سے 40-41 یہ یونیفیکیشن بلاک کے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تو وہ صحیح ہے. ہم اگر بات کریں, ہم اگر الائنسز بنائیں تو پھر وہ برا لگتا ہے. بات یہ ہے جمہوریت ہے, آپ بھی اپنا کام کریں, ہم بھی اپنا کام کریں, سیاست ہے نا, تو سیاست کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو بیہائنڈ کلوز ڈورز باتیں چل رہی ہیں مفاہمت کی, کیا آپ اس کے حق میں ہیں کہ اس کے خلاف ہیں؟ مبشر صاحب, میں نے یہ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں ابھی آپ کی زبان سے یہ سنا, اور خدارہ اگر ایسا ہوا تو پتہ نہیں میں فرید پراچا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کیسے ان کی تعریف کروں گی. بہرحال اگر پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی مفاہمت کرنی ہے اور ساتھ لے کے چلنا ہے تو جی ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں, ہم اس کے تحت بھی چلیں گے. اگر ایسا ہو گیا تو آپ کو صرف پراچا صاحب نہیں, نعمت اللہ صاحب, لیاقت بلوچ صاحب, منور صاحب, ان سب کی بھی تعریف کرنی پڑے گی. بٹ ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جب پہلے شرمیلا فاروقی نے کہا تھا کہ جب مانیکا صاحب سے نواز لیگ بات کرتی ہے اور لوٹوں کو اپنی پارٹی میں ملانے کی بات کرتی ہے تو وہ مفاہمت کی سیاست ہے. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ حکمرانی کی سیاست ہے. نواز لیگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت چھوڑ کے کاف لیگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو ان سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. اور کاف لیگ کے امیر مقام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خود خبر ٹیلی ویژن کے اوپر سنی ہے اور دیکھی ہے کہ ہم دوبارہ حکومت میں شامل ہو گئے ہیں. مجھے ابھی اس کے اصل ریزن نہیں پتا. سلمان غنی صاحب, آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے ان تینوں باتوں کی؟ مجھے دیکھیں, بات امیر مقام صاحب نے بڑی واضح کی ہے کہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے, ہم نے اپنی ریزرویشن شو کی اپنی لیڈرشپ کے سامنے, اور فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزائن کرنے ہیں. چونکہ جو معاہدہ ان کے درمیان ہوا تھا ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور آگے بھی نہیں ہونا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی طے نہیں ہو گیا. اور پھر آپ المیہ دیکھیں ہماری سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی قیادتوں کا کہ امیر مقام پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, میں نے چینل پہ دیکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جب فیصلے کرتی ہے تو پھر پارٹی کے اندر مشاورت کہاں جاتی ہے. دیکھیں ریزرویشن موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کے لیے بڑا فیصلہ وہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے. رہنا یا نہ رہنا کوئی بڑا فیصلہ نہیں. اور آپ ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیر کی, تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ چونکہ آج کل لوڈ شیڈنگ کا دور ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. دیکھیں یہ مفاہمت کی بات ہو رہی ہے اور ایک دوسری پارٹیوں کا ملنا جلنا آپس میں, یہ مفاہمت ہوئی تھی سیاسی شخصی اور ذاتی مفادات کے لیے. کاش پاکستان کی سیاسی اور منتخب لیڈرشپ مفاہمت کرتی غریب عوام کی حالت زار میں بہتری کے لیے, پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنے کے لیے, لوڈ شیڈنگ سے نجات کے لیے. جی ایک سیکنڈ, میں آپ کو دو جملے جو آپ نے کہے میں آپ کو یہیں پہ روک لوں. قرضے ہم نے صرف پچھلے 3 سال میں $33 بلین کے زیادہ لے لیے, اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے 2 گھنٹے سے 14 گھنٹے تک ہو گیا. بیرونی طاقت کا یہ ہے کہ ہم نے 35,000 جانوں کا نذرانہ دیا, $70 بلین کا لاس کیا, اور اتحاد امریکہ کا انڈیا سے ہو رہا ہے. ہمیں انہوں نے یعنی ریسیونگ اینڈ رکھ لیا. پھر آپ کا انجام نوشتہ دیوار ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈیموکریسی کی. مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں لوگوں کا چولہا بجھتا ہے, ان کے دل جلتے ہیں. وہاں پر آج 21ویں صدی ہے, نیوکلیئر پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. نیوکلیئر پاکستان, ہم بڑے مطلب اپنا سینہ تن کے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا بحران جو ہے لیڈرشپ کا بحران ہے, اخلاقی بحران ہے. کیا پاکستان کے اندر, مبشر صاحب میرا آپ سے کویسچن ہے, کسی ایک لیڈر کے حوالے سے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ وہ سچ بولتا ہے, کیا وہ آنیسٹ ہے کہ جس ملک کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکیں, اور آج لوگ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, بد امنی, قتل و غارت اس کی آگ میں جل رہے ہیں, کوئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں. آپ نے ابھی بات کی تھی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے الائنس کی. دیکھیں یہ مسئلہ کراچی کا ہے, کراچی میں ان کے دکھ سانجے ہیں کہ یہ سارے انہوں نے بہت کچھ بھگتا ہوا ہے, اور اب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کیوں رک گئی؟ کیا ہزاروں لوگ مروانے کے بعد یہ سب کچھ کرنا تھا؟ کون لوگ تھے جو مارے گئے؟ یہ غریب کے بچے تھے. صدیق الفاروق صاحب کیا کہیں گے آپ؟
جی میں نے یہ آج کوئی سسٹم میں پرابلم ہے، پوری بات سلمان غنی صاحب کی نہیں، بیچ بیچ میں سے سنی ہے۔ سوری دو باتیں میں عرض کروں گا۔ جی، ایک تو یہ جو کاف لیگ کے حوالے سے شجاعت حسین صاحب کا موقف ہے، امیر مقام صاحب نے بڑا واضح کیا، تو یہ کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کہتی ہیں جمہوریت ہے، تو شرمیلا پڑھی لکھی خاتون ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جس جمہوریت کی وہ بات کرتی ہیں وہ فار دا پیپل بھی ہے، بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ تو لوگوں نے جو بائی دا پیپل ہے انہوں نے تو آپ کو ووٹ دے دیے، فار دا پیپل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اب آپ نے بتا دیے کہ جان کا تحفظ کہاں ہے، آپ نے بتا دیا کہ ہم نے قربانیاں کتنی دیں، آپ نے بتا دیا کہ ہماری قومی خود مختاری کہاں ہے، کہ پینگیں انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، ڈالر انڈیا میں جا رہے ہیں، ایٹمی تعاون انڈیا میں ہو رہا ہے، اور ہم جناب علی پتہ نہیں کس خوشی میں امریکہ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، مہنگائی کا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جس جمہوریت کی بات کر رہی ہیں، بائی دا پیپل بتائیں کتنے لوگوں کو سستی چیزیں دی ہیں، روز گیس مہنگی کر رہی ہیں، روز پیٹرول آپ مہنگی کرتے ہیں، روز آپ جناب علی چیزوں میں مہنگائی اور بے روزگاری انہیں دے رہے ہیں۔ عوام کی خدمت کیا؟ اور میں نے جیسے عرض کیا اگر چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے تو وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے گئے تھے، ان کی پارٹی تو عوام کے کیا مسائل، یا وہ اب جو انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تو گھر کا معاملہ یہی ہے کہ اندر اندر ایک دوسرے کے گھر بھر دیں، آپ کی وجہ سے گئے تھے، تجوریاں بھر دیں، آپ کی عوام وجہ سے کی گئے جو تھے، غربت ہے، عوام کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، سلمان صاحب کوئی بات کر رہے ہیں، فاروق صاحب مبشر صاحب، آپ کی وجہ سے گئے تھے۔ ایک منٹ وہ کہہ رہے ہیں غائب ہو گئی ہے۔ جی صدیق الفاروق صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے گئے تھے پیپلز پارٹی میں؟ امیر مقام صاحب آپ کس کی وجہ سے گئے تھے؟ ہلو امیر مقام صاحب آپ نے کس کی وجہ سے اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نون لیگ کی وجہ سے؟ نہیں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو الائنس ہم نے کیا اور سٹارٹ میں بات آئی تو ہمارے وہی تحفظات تھے کہ ایک تو 3 سال ہم اپوزیشن میں رہے اور جو باتیں کی اور ابھی جانا ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا وہی ڈیلیوری نہیں کر سکیں گے، مگر سیاست میں وہی بات دیکھی جاتی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ ہماری پنجاب کی والوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ان کا بھی نون کے خلاف ایک سوچ ہے اور پیپل پارٹی کا بھی، تو اکٹھے ہو کر وہی کچھ ڈیلیور کر سکیں گے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ اگر ہمیں کہے تو ہم تو آج بھی، میں نے تو اپنے صوبے میں جوائن بھی نہیں کیا، پوزیشن میں آج بھی ہو اور کل بھی ان کے اس الائنس میں ہو ہی نہیں۔ اگر الیکشن لڑوں گا تو اپنے مرضی سے لڑوں گا، ان کے ساتھ اتحاد ہی نہیں کروں گا، مگر وہی اوورآل جو بات تھی اور اس طرح۔ مگر انفارچونیٹلی جب ہم گئے تو ہم نے کچھ کیا نہیں، گین نہیں کیا۔ کل جب میں نے لوگوں کو سنا اور سندھ والوں کو سنا، وہ بیچارے بھی رو رہے تھے کہ ہماری کیا شرمیلا بہن بیٹھی ہوئی ہے کہ کیا بدترین صورتحال ہے۔ اگر یار محمد رند ہمارا ایک ہی ممبر وہی رہ گیا ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور پیپل پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا بھی وہی حال ہے۔ ہمارے ساتھ اگر ANP اور PPP مل کر وہی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی انتہا تک پہنچ گئی ہے، اور جو عوامی مسائل ہے اس میں ہم ٹوٹلی ناکام رہے۔ تو ہمارا یہ خیال کل سب کی طرف سے یہ ایک بات آ گئی کہ پھر ہمیں عوام میں دوبارہ ہی جانا ہے، جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کام حکومت نہیں کر سکتی تو وہ ایک طرف، مگر جو کچھ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل میں واٹر اینڈ پاور میں رہا ہوں اور میں اس کا وزیر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی جو بات ہو رہی ہے، پہلے تو یہ بات کرتے تھے 1 میگا واٹ بجلی ہم نے پیدا نہیں کی، وہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کتنی پیدا کی۔ تو اس کے بعد اگر ہم صرف فیول نہیں دے سکے اور پیمنٹ نہیں کر سکے اور اس کی طرف سے اس طرح سارے ملک پر ایک عذاب نازل کیا ہے، ہمارے سارے کارخانے بند ہو گئے، انڈسٹریز بند ہو گئے۔ کل اسمبلی میں بھی میں نے اسپیچ کی اور میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ بل دینا بھی بند کریں گے، اور پھر اگر دوسری حکومت آ جائے ان کے لیے بھی ناممکن ہوگا اس کو سیدھا کرنا۔ اس طرح رائٹ، میں ایک چھوٹا سا سوال مبشر صاحب میں ایک جواب دینا چاہتی ہوں، میں ایک جواب دینا چاہتی ہوں امیر مقام صاحب چلنا چاہیے، مگر ابھی ہمارے لیڈرشپ کو پتا ہوگا، I don't know شرمیلا جی صاحب نے جو کمٹمنٹ کیے۔ میں دیکھیے بات یہ ہے کہ امیر مقام صاحب جو ہے سیاست کیے، بہت زبردست سیاستدان ہے، جس طرح انہوں نے 122 ممبروں کے ذریعے، یہ تاریخی بات ہے، تاریخ لکھا جائے گا پاکستان کی کہ چلے ہو گئی بات، ہو گئی امیر مقام صاحب، ٹھیک ہے، یہ کوئی اسمبلی تھوڑی ہے کہ ہم بولتے رہیں، ہمارا تو ٹائم قید ہے جی، اسپیکر بھی خود، یہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر تھوڑی ہے کہ جس میں جو دل کیا۔ جی شرمیلا جی۔ مبشر صاحب دیکھیے بات یہ ہے
کہ امیر مقام صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، لیکن بڑے احترام سے بات ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل مسائل اپنی جگہ پر ہیں پورے پاکستان میں. یہ اسٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں واٹر اینڈ پاور کے، اور ان کے کھاتے میں صرف کے اے سی آئی تھی، اور کے اے سی پرائیویٹائز کر کے یہ گئے ہیں. تو ان سے پوچھ لیں کہ جو پرائیویٹائز کر کے گئے تھے جن وجوہات کی بنا پہ، کیا وہ کے اے سی اس پہ عمل کر رہی نہیں کر رہی، تو ذمہ دار یہ ہیں. دوسری چیز انہوں نے یار محمد رند کی بات کری کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ وکٹمائزیشن نہیں کری. میں آتا ہوں ایک شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، صدیق الفاروق ہمارے ساتھ ہیں، سلمان غنی ہیں اور امیر مقام بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور جب میں بریک سے آؤں گا تو شرمیلا فاروقی سے ایک ہی سوال ہے میرا کہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، سیلاب ہے ہر طرف، کہیں پہ ڈرون حملے ہیں، امریکہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. زرداری صاحب کا پیر کون ہے اس کا بتا دیں ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور صدیق الفاروق صاحب، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اے پی سی ایک بڑے اہم مسئلے کے لیے تھی، اور آج تک عوام کو یہ نہیں پتا چلا کہ اے پی سی میں پاس ہونے والی ریزولوشن جو ہے کیا وہ حکومت وقت کے اوپر بائنڈنگ ہے یا نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں، بڑے ایونٹ سے آگے نکلتے ہیں، لیکن پیچھے ہم چھوڑتے جاتے ہیں اور دوبارہ مستقبل میں ہم وہی غلطیاں دہراتے ہیں. کیا ہمارے سیاستدان کب سیکھیں گے ان چیزوں سے؟ جی آپ نے درست بات کی کہ اے پی سی کی ریزولوشن بالکل، چونکہ وہاں پارلیمنٹ سے ریپرزنٹیٹیو بھی موجود تھے تمام پارٹیوں کے، اور جو پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیڈ نہیں ہیں وہ بھی موجود تھے، تو پوری قوم کا ایک فیصلہ تھا کہ غیر ملکی متوقع جارحیت خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت ہو تو پوری قوم متحد ہے. وہ اس وقت بھی اور آج بھی ہم متحد ہیں اور متفق ہیں، اور اس پر عمل درآمد کی حکومت ذمہ دار ہے، پابند ہے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی شاید بن چکی ہو کہ وہ 1 مہینے میں پروگریس رپورٹ دے گی. تمام قراردادوں پر عمل درآمد، جو دہشت گردی کے حوالے سے 14 نکات تھے ان پر بھی، جو ڈرون اٹیکس کے حوالے سے ان پر بھی، جو آغاز حقوق بلوچستان ہے اس حوالے سے بھی، اور جو ایبٹ آباد کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے بھی، اور یہ جو اب بھی فیصلہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پارلیمنٹ اور دیگر سیاستدانوں کی یہ اتفاق رائے سے سامنے آنے والی چیز جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرتی، تو پھر اس حکومت جس کی کریڈیبلٹی پہلے ہی کوئی زیرو کے قریب تھی تو پھر تو نیگیٹو ہو جائے گی. اور پھر میں سمجھتا ہوں وہ تمام پارٹیاں، جن پارٹیوں نے اپنے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو کہا کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے، اور حکومت نے کہا بھی کہ عمل درآمد ہوگا، تو پھر وہ ساری اخلاقی طور پر بھی باؤنڈ ہیں کہ پھر وہ اس حکومت کے امیر مقام صاحب، اگر آج آپ کو یہ ٹوٹل اسٹرینتھ دے دی جائے، طاقت دے دی جائے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کا امیر مقام صاحب سے یعنی آپ اتحاد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے کریں گے، اگر فیصلہ آپ کو کرنا ہے تو؟ یہ مطلب ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم ایک تھرڈ فورس کے طور پر ابھر سکتے تھے، اور ہمیں نہ تو نون کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے اور نہ پیپل پارٹی کے ساتھ کرنا چاہیے. ہماری اپنی ایک ماضی رہی ہے، اور ہم نے اس ملک کی، میں اپنے صوبے کی اگر بات کرو، اگر آپ اس کی پوری رپورٹ لے رہے کہ سٹنگ ایم پی ایز حکومت چھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہوئے، اگر آپ اپنی پرفارمنس پر جائے کہ آپ کی کیا کارکردگی رہی، ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے دونوں اتحادوں کے چکر میں رہے. ہمیں اتحادوں کے چکر میں رہنا ہی نہیں چاہیے، نہ نون کی طرف دیکھنا ہے اور نہ دوسرے پیپل پارٹی کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے یہاں رول کیا ہے، اور ہم نے ہمارے جو 5 سال تھے عوام کے سامنے، ہمارے ساتھ ایک بہترین ٹیم موجود ہے، ہمارے ساتت اچھے ٹیلنٹڈ قابل لوگ موجود ہیں. اگر ہم ان چیزوں میں نہ پڑے اور اپنے تھوڑی سی ہم تکالیف برداشت کریں، ہم برداشت کر رہے ہیں، وہی اے این پی کے گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مگر ہم اپوزیشن میں ڈٹے ہوئے ایک جگہ کھڑے ہیں. ہم ایک اپوزیشن کا کردار ادا، پلیز میں نے سے سوال کیا نا، ہم اپنی جگہ کھڑے ہوتے اور نہ ان کی طرف دیکھتے اور نہ ان کی طرف دیکھتے، مگر جو کچھ ہماری ماضی رہی ہے اور جو بھی ان کے حساب سے جو بھی رہی، جو بھی اعتراض کرتے ہیں فلاح ہوا، مگر ہماری اپنی ہم نے جو کچھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے اور اس پر نکل آتے. تو میرے خیال میں ہم ایک تھرڈ فورس تھے اس میں. اور جو ابھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ تھرڈ فورس ہونی چاہیے، تو ہم بھی تھرڈ فورس تھے. اگر ہماری لیڈرشپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، آپ نے مان لیا کہ اب آپ نہیں ہے، لیکن سلمان غنی صاحب ایک بڑا چھوٹا سا سوال سلمان غنی صاحب میں نے ایک بڑا چھوٹا سا سوال یہ کرنا ہے کہ یہ کیا میرا سوال صحیح ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ مسلم لیگ کے اتحاد میں سب سے بڑی دراڑ میاں نواز شریف کی انا تھی؟
देखिए मुर्शिद साहब, मैं चूंकि दोनों पार्टीज को कवर करता रहा हूँ, नहीं बाकी भी मुस्लिम मैं लीग आपको हैं। बता रहा हूँ कि जी बात ये कि ये मामला, ये नेशनल अलायंस था, इनकी एक तारीख है, आपस में एहतराम के रिश्ते थे। इसमें असल में ना पिछले 8-10 साल में छोटे बहुत बड़े हो गए थे और बड़े छोटे हो गए थे, जिसकी वजह से मैं एक बात बड़े खुले अंदाज में कहना चाहता हूँ कि काफ लीग को पीपल्स पार्टी के साथ मिलाने में मुस्लिम लीग नून के कुछ जुम्मेदारान का तर्ज अमल था। Right. लेकिन एक बात मैं इन्हें खराज तहसीन जरूर पेश मैं करूंगा यहाँ अर्ज अमीर करूंगा। मुकाम साहब को, कि उन्होंने 3 बातें की हैं, तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात उन्होंने जो ये थर्ड फोर्स वाली बात की है, आप अगर इस सारे सियासी सिस्टम का जायजा लें, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कोई जमात भी अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं। और आज हम जिस नैज पे पहुंचे हैं, आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सदीकुल फारूक साहब स्ट्रगल के आदमी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं इसलिए अपोजिशन की तस्वर करता है कि 60% पे वो भी हुक्मरान। राइट मैं बड़ी क्विकली शर्मिला फारूकी साहबा बिफोर वी क्लोज, ना बिजली ना गैस ना पानी, जॉबलेसनेस, बेरोजगारी और हालत इतनी बुरी कि हर मुल्क हमारा दुश्मन। सरदार जरदारी साहब का पीर कौन है, प्लीज बता दें कि वो कैसे अभी तक कायम है, हिलते नहीं है। देखिए मुबशर साहब, ये जो आपने तमाम चीज़ें गिनवाई हैं, ये दुनिया की मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर ये इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। हमने एज अ नेशन इवॉल्व करना है। अनफॉर्चुनेटली 64 साल बाद, इस मुल्क के बनने के बाद भी हम इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में एक आमिराना दौर रहा, एक तवील अरसा। और जहाँ तक आपने सदर जरदारी साहब की बात करी, तो मैं यही कहूँगी आखिर में जाते जाते कि सदर साहब के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मुल्क में कुछ अच्छे काम कर जाएं। वो जो माजी की सियासत थी, जिसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती थी, लोगों को जेलों में डाला जाता था, फांसियों पे चढ़ाया जाता था, जिला वतनी में भेजा जाता था, वो खत्म हो। इसलिए हम बहुत सारी चीजें जब्त करते हैं। हमारा हौसला बहुत है। जहां पर आपका और मेरा हौसला खत्म होता है, वहां से उनका हौसला शुरू होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका शर्मिला फारूकी, आपका अमीर मुकाम, आपका सदीकुल फारूक और सलमान गनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हमें ऐसे भी डिसीजंस लेने हैं जिसमें मीडिया भी शामिल है, कि जब हम एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं तो हम एक तो उसका सलूशन दें, उसका हल दें, और जब तक उसका हल नहीं होता उससे आगे ना जाएं। और जो बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, कोई धमाका आ गया, कोई और चीज़ आ गई, उसको हम कवर ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले हम भूलते जाते हैं उनको ना करें। मैं आपको याद करा दूं, थोड़े दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर जो बेमाना तरीके से कत्ल किया गया था, बस से निकाल के, कल भी 13 अफराद को उसी तरह शहीद किया गया, अभी उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। ये इंतहाई अफसोस की बात है और ये इंतहाई मैं समझता हूँ दुख की बात है कि हम ऐसा नहीं कर रहे। और मेरी आप सबसे अपील है कि जिसको पता हो कि सदर साहब का पीर कौन है, मुझे ज़रूर ईमेल भेजे और मुझे बताए। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।